बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जी.एम. चौधरी और अपना प्रोग्राम जो करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जी.एम. चौधरी है उसके साथ हाज़िर हूं। और यकीनन मैं तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूं। वो कुछ मेरी प्रोफेशनल मसरूफियात थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के जो आजकल करंट टॉपिक्स हैं वो लेकर हाज़िर हूँ। यकीनन पाकिस्तान जो है उसकी सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल है, और उस हलचल में इजाफ़ा उस वक्त हो गया कि जब एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी ने लॉन्ग मार्च, जिसको उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया है, उसका अनाउंस किया। और इससे पहले वो बहुत से अपने जलसों में ये बात कर चुके थे कि वो लॉन्ग मार्च जो है या हकीकी आज़ादी मार्च जो है उसकी तारीख देंगे, लेकिन वो तारीख को टालते रहे और उसके पीछे ये बात होती रही कि शायद उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे हैं जो हमारे मुल्क में फ़ैसला साजी में अहमियत रखते हैं, उनके साथ उसका कोई डायलॉग चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये 3-4 दिन पहले अनाउंसमेंट आई कि जी वो जो सारे के सारा डायलॉग है वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल फजूल है, और अब वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। और एक और जो बहुत बड़ा वाक़या हमारी जर्नलिज़म की तारीख़ में हुआ, वो एक मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ जो हैं उनका कत्ल है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो सारी की सारी हकीकत क्या थी, वो किस तरीके से हुआ और उसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं। लेकिन इस वाक़या जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए जनाब इमरान खान साहब ने 28 मार्च यानी कि जुमे के दिन का लॉन्ग मार्च जो है वो अनाउंस कर दी। इस पे मैं तफसील से बात जो है आपसे करता रहूँगा और अब रेगुलर बेसिस पे करूँगा, लेकिन मेरे जो बहुत सारे सुनने वाले और देखने वाले हैं उनके लिए ये एक यकीनन मिस्ट्री होगी, एक राज है कि ये लॉन्ग मार्च का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। हमारे बहुत सारे जो देखने वाले या पढ़ने वाले या सुनने वाले हैं वो तफसील के साथ लॉन्ग मार्च जो है उसके मुतालिक नहीं जानते। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लॉन्ग मार्च क्या है, इसकी तारीख क्या है, और दुनिया की तारीख में पहला लॉन्ग मार्च कब हुआ। तो यकीनन आप में से कुछ लोग जो हैं वो वाकिफ़ भी होंगे। तो दुनिया की तारीख में जो पहला लॉन्ग मार्च जाना जाता है वो चाइना की जो रेड आर्मी है, यानी कि सुर्ख फौज जिसके नाम दिया जाता है, उसने किया था। ये बेसिकली जो चाइना की सिविल वार है, चाइना की जो सिविल वार है वो हमारा जो 4th डेकेड यानी कि पिछली सदी का जो चौथा अशरा है उसके दौरान हुई, यानी कि वो 1930 से लेकर 1940 का पीरियड है। और ख़ास तौर पर जब हम लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं तो ये जो है ये अक्टूबर 1934 में शुरू हुआ और अक्टूबर 1935 में ख़त्म हुआ। इसकी जो लीडरशिप थी वो चाइना के जो बड़े बानी और मारूफ लीडर माओ जे तुंग थे, उन्होंने की, और उनके साथ चू एनलाई भी मौजूद थे जो कि उनकी क़यादत में काम करते रहे। बेसिकली ये आजकल जिस तरीके से लॉन्ग मार्च हो रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, ये उस तरह का नहीं था। बेसिकली ये जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं, यानी कि CCP, उसने जब अपनी रशिया से मुतासर होकर कम्युनिज़म की स्ट्रगल जो है जो जिद्दोजहद है उसको शुरू किया, तो उसमें यकीनन रूस में चूँकि इनकलाब आ चुका हुआ था 1918 में, तो
جو رشین کمیونسٹ ہیں ان کی مدد سے یہ جو چائنیز کمیونسٹ ہیں انہوں نے اپنی جدوجہد جو ہے اس کا آغاز کیا. لیکن جب انہوں نے یہ اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو ان فیکٹ دیٹ واز دا اسٹارٹ آف دا چائنیز سول وار. اور یہ سول وار کن کے درمیان تھی؟ یہ بیسیکلی اس وقت کی جو نیشنل گورنمنٹ تھی جو کہ جنرل چیانگ کائی شیک جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے، ان کی فورسز کے خلاف یہ ایک جنگ تھی جو کہ کمیونسٹوں نے شروع کی تھی. یقیناً وہ ایک باقاعدہ طور پر ریاست تھی، ایک حکومت تھی جس کی ایک بہت بڑی طاقتور فوج تھی، تو اس کے خلاف ایک سول وار کرنا، ایک سٹرگل کرنا، ایک کوشش کرنا، ایک جدوجہد کرنا بہت مشکل تھا. کمیونسٹ ایک پارٹی کی صورت میں منظم تھے جس کے پاس یقیناً وسائل کی بھی کمی تھی، جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، جس کے پاس باقی جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ بھی موجود نہیں تھی. لیکن اب چونکہ وہ چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ اپنی جو مسلح جدوجہد ہے اس کا آغاز کر چکی تھی، اور اس کا ایک جو مسلح ونگ تھا اسے ریڈ آرمی کا نام دیا گیا تھا. اور بیسیکلی یہ جو ریڈ آرمی ہے، سرخ آرمی ہے، یہ اس نے شروع کیا. اس کا جو نقطہ آغاز ہے یہ چائنا کا جو ایک صوبہ ہے وہاں سے ہوتا ہے جس کا نام جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے دیٹ از جیانگسی پروونس. جیانگسی پروونس جو ہے جی وہاں سے 16 اکتوبر 1934 میں اس جو لانگ مارچ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اینڈ ہوتا ہے جا کے 22 اکتوبر 1935 میں، اور یہ شانگسی پروونس ہے وہاں تک جاتا ہے. اور بیسیکلی تھا کیا، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی کہ یہ جو چائنا کی جو نیشنلسٹ آرمیز تھی وہ یہ جو کمیونسٹ ہیں ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کو وہ تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کی رٹ کو چیلنج کر رہے تھے. اور خاص طور پر جب وہ رشیا سے سپورٹڈ تھے تو نیشنل گورنمنٹ جو ہے جو کہ کیپٹلسٹ گورنمنٹ تھی وہ قطعی طور پر نہیں چاہتی تھی کہ وہ کامیاب ہوں. تو انہوں نے یہ جو جیانگسی پروونس ہے وہ ان کا سٹرانگ ہولڈ تھا، اور وہاں پر انہوں نے ان پر جو ریڈ آرمی ہے یعنی کہ جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے جو مسلح ونگ تھا اس پر حملہ کیا. بلکہ یہ سمجھے کہ جو پورے کے پورا چائنا ہے وہاں پر جو بھی کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز تھے ان کے خلاف حملہ کیا گیا تھا تاکہ ان کو ختم کیا جا سکے. اور اس طریقے سے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ چائنا کے مختلف حصوں سے ہوا، اور جو مین لانگ مارچ تھا وہ یہ جو جیانگسی پروونس ہے وہاں سے 16 اکتوبر 1934 کو شروع ہوا، جسے ماؤ زے تونگ اور چو این لائی جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. کہا یہ جاتا ہے، ہمارے پاس ایگزیکٹ فگر ایون چائنیز سورسز سے ایگزیکٹ جو اعداد و شمار ہیں وہ موجود نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں 1 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ جو چائنا کی ریڈ آرمی ہے یہ اس کے ممبرز تھے، اور تقریباً انہوں نے جو ہے ایک بڑا لمبا ڈسٹنس جو ہے اس کو ٹریول کیا، جسے کہا جاتا ہے یہ تقریباً 9,000 سے لے کر 12,500 کلومیٹر تک کا ڈسٹنس تھا. اور اس میں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے تقریباً 18 جو ماؤنٹین رینجز ہیں ان کو کراس کیا، جس میں 24 کے قریب جو دریا ہیں ان کو عبور کیا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1934 میں خاص طور پہ جب ایک سول وار ہے تو ان کے پاس کس قسم کی لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہے. لیکن اس جو بھی تھا، اب چونکہ وہ ایک مسلح جدوجہد تھی اور ان کا جو چائنا کی نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے وہ تعاقب کر رہی تھی، تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے انہوں نے جیانگسی پروونس جو ہے وہاں سے ریٹریٹ کیا، یعنی کہ وہ
پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ چلتے گئے، جس میں انہوں نے پہاڑوں کو عبور کیا، انہوں نے دریاؤں کو عبور کیا، اور پھر جا کر یہ جو مختلف گروپس تھے، یہ جو ریڈ آرمی کے، کمیونسٹ پارٹی کے، وہ پھر جا کے جو شانگسی پروونس ہے وہاں پر یہ اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پر ان کے یونائٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب گروپوں نے مل کر یہ جو چو این لائی تھے اس کی سرکردگی میں، اور موزے تونگ جو ہے ان کی سرکردگی میں ایک یونائٹڈ ایفرٹ جو ہے اس کو شروع کیا، اور نتیجتاً نومبر میں یہ جو موزے تونگ ہے اس کو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا، جبکہ جو چو این لائی تھے وہ ان کے اسسٹنٹ مقرر ہوئے۔ اب ان کے پاس ویسٹ میں اور نارتھ میں ایک باقاعدہ ان کے پاس ایک صوبہ موجود تھا، جہاں سے انہوں نے جو نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اپنی سول وار یا آزادی کی جو جنگ تھی اس کا آغاز کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو پورے چائنا میں اتنی سپورٹ ملی کہ وہ 1949 تک وہ نیشنلسٹ گورنمنٹ کی جو آرمیز ہیں ان کا مسلسل سمجھے کہ یہ تقریباً انہوں نے 13-14 سال مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے نتیجے میں ان کو مین جو چائنا کی لینڈ ہے اس سے وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج کل آپ نام سنتے ہیں تائیوان کا، اور چائنا اور تائیوان جو ہے ان کے آپس میں اختلافات بھی چل رہے ہیں، کیونکہ جب یہ جو ریڈ آرمی تھی یہ مضبوط ہوئی اور اس کو کامیابیاں حاصل ہونی شروع ہو گئیں، تو یہ جو جاپنیز سپورٹڈ نیشنل گورنمنٹ تھی جو چیانگ کائی شیک جو ہے اس کی سپرویژن میں چل رہی تھی، تو وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ جو تائیوان کا جزیرہ ہے وہ وہاں پر چلے گئے، اور اس طرح 1949 میں یہ جو مین لینڈ ہے اس پر چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس نے قبضہ کر لیا۔ تو جہاں تک تو لانگ مارچ ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ناکام مارچ تھا، کیونکہ اگر اس میں 1 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تو کہتے ہیں جی کہ ان میں سے تقریباً جو 92,000 ہیں وہ مارے گئے، اور تقریباً 8,000 کے قریب جو ہیں وہ لاسٹ پوائنٹ پر پہنچے۔ یا جو دوسری فگر ہے، کچھ کہا جاتا ہے کہ 2 لاکھ تھے، کچھ کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 تھے، لیکن واٹ ایور جو کچھ بھی تھا، اینڈ پوائنٹ پہ تقریباً 8-10,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پہنچے۔ باقی سارے کے سارے جو ہیں یا تو وہ چھوڑ گئے یا پھر وہ راستے میں ہی مارے گئے، لیکن اس کا جو اینڈ رزلٹ نکلا وہ چائنا کی آزادی کی صورت میں نکلا۔ اگرچہ لانگ مارچ کو مختلف حوالوں سے دیکھا جاتا ہے تو چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی ہے یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن اس کے بعد پارٹی ری آرگنائز ہو گئی اور اس نے جو نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا اور اس میں کامیاب ہوئی۔ تو نیٹ رزلٹ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر لانگ مارچ کامیاب ہوا۔ اگر صرف لانگ مارچ جو کہ 1934 سے شروع ہوا اور 1935 میں ختم ہوا اس کی حد تک دیکھیں تو پھر وہ ایک ناکام تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آج کل لانگ مارچز کا رواج چل رہا ہے کہ پاکستان میں لانگ مارچز کا کیا مستقبل ہے یا جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کے کیا نتائج نکلے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید میں آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے پروگرامز کے ریگولر الرٹ ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔